अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए हम इसी के साथ हमारे आज के नावल ब्लैक वर्ड की जानिब बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सहराई लूमियों के मशहूर शिकारी सर लॉर्ड बर्टन से तो तुम वाकिफ़ ही होगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, आपका मतलब ग्रेटलैंड के लॉर्ड बर्टन से तो नहीं, जिनकी सारी उम्र सहराई लूमियों का शिकार करने में ही गुजरी है। अगर आपका मतलब उन्हीं से है तो उनकी टीम में मेरे वालिद सरदार अब्बास भी शामिल रहे हैं और उन्हें हमेशा इस बात पर फख्र रहा है, सरदार आतिफ ने कहा। तो तुम सरदार अब्बास के लड़के हो, बहुत खूब। सरदार अब्बास सयात हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ, क्या आप उन्हें जानते हैं? सरदार आतिफ ने मज़ीद हैरान होते हुए कहा। अच्छी तरह जानता हूँ, और शायद तुम यकीन न करो लेकिन लॉर्ड बर्टन की शिकारी टीम में उन्हें मैंने ही शामिल कराया था। मुझे उनके हयात होने का सुनकर बेहद मुसरत हुई है। तो मुझे उनकी रिहाइश गाह का पता दो, मैं वापसी पर उनसे ज़रूर मिल लूँगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और सरदार आतिफ के चेहरे पर इंतहाई अकीदत के तासुरात नमूदार हो गए। ओ, तो वो आप हैं अली इमरान। सरदार अब्बास तो आपका बेहद जिक्र करते हैं, वो तो आपके कसीदे पढ़ते रहते हैं। मुझे अब याद आया है जनाब, मैं तो समझ रहा था कि आप इंतहाई बूढ़े आदमी होंगे, मगर आप तो अभी जवान हैं, सरदार आतिफ ने कहा। और इमरान एक बार फिर हंस पड़ा। जब मैंने सरदार अब्बास को लॉर्ड बर्टन की टीम में शामिल कराया था तो उस वक्त मैं नौजवान था और सरदार अब्बास अधेड़ उम्र थे, इमरान ने कहा। ये तुम लोगों ने क्या बातें शुरू कर दी हैं? अचानक फरियाल ने उनके करीब आते हुए कहा। मैडम, आप तो उन्हें साइंसदान बता रही थी, जबकि ये तो सहराई लोमड़ियों के मशहूर शिकारी हैं। मेरे वालिद को तो आप जानती ही हैं, उन्हें लॉर्ड बर्टन की टीम में इन्होंने शामिल कराया था। मेरे वालिद तो इनकी महारत के ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता, सरदार आतिफ ने तेज़ तेज़ लहजे में बात करते हुए कहा। अच्छा, हैरत है। मिस्टर अली इमरान तो बाकमाल आदमी साबित हो रहे हैं, फरियाल ने मुस्कुराते हुए इमरान को मुहातिब होकर कहा। इसका तजुर्बा तो अलबर सहरा पहुंचने के बाद होगा कि बाकमाल मैं हूं या आप, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और फरियाल नुमाया तौर पर चौंक पड़ी। क्या मतलब? ये बात आपने क्यों की है? फरियाल के लहजे में हैरत के साथ साथ तलही थी। अरे, आप तो नाराज़ हो गई। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने तो इस बिना पर यह बात की थी कि अलबर सहरा में पहुंचकर मालूम होगा कि मेरा तजुर्बा दिलचस्प साबित होगा या आपका लूमड़ियों का शिकार, इमरान ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन फरियाल के इस आम सी बात पर इस अंदाज में चौंकने पर उसके जहन में बेइख्तियार हत्या की घंटी बजने लगी थी। अबू एहसान की बात उसे याद आ गई थी कि ज्योति इस बार किसी मरने वाली के जिस्म पर कब्जा करेगी, और अब पहली बार इमरान के जहन में ये ख्याल आया था। ओह अच्छा, तो ये बात है। आई एम सॉरी, मैं कुछ और ही समझी थी। वैसे अब हमें रवाना हो जाना चाहिए, आप मेरी जीप में आ जाइए, फरियाल ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह नहीं, आप अपनी जीप में बैठे, हम आपके साथ ही चल रहे हैं, इमरान ने कहा और अपनी जीप की जानिब मुड़ गया। फरियाल और सरदार आतिफ के आदमियों की जीपों की तादाद 6 थी। इस तरह एक काफिला सा बन गया था। सबसे आगे सरदार आतिफ की जीप थी और उसके पीछे जीप में फरियाल और मार्गरेट सवार थीं। उनके बाद इमरान और उसके साथियों की जीप थी और उनके बाद सरदार आतिफ के आदमियों की 4 बड़ी जीपें थीं। जोसेफ, इमरान ने अचानक उकबी सीट पर बैठे हुए जोसेफ से मुखातिब होकर कहा। यस बॉस, जोसेफ ने चौंक कर जवाब दिया। अगर कोई बदरू किसी मरने वाले आदमी के जिस्म पर कब्जा कर ले तो क्या उसकी कोई पहचान हो सकती है? इमरान ने मुड़कर जोसेफ की ओर देखते हुए कहा। मरते हुए आदमी के जिस्म पर? ओ गॉड, फिर तो वो सुगारी बन जाती है, और सुगारी स्याह अंधेरों में भटकती चमगादड़ों की रूहें होती हैं बॉस। सुगारी जो फसलों को खा जाती है, आबादियों को खंडर बना देती है, जिनके साए से झीलों का पानी खुश्क हो जाता है और दरख्त फल देना बंद कर देते हैं, जोसेफ ने खौफ से लरजते हुए लहजे में कहा। मास्टर, क्या जोसेफ कोई जादूगर है? आप हर बार उससे ऐसी बात करते हैं और ये जवाब में बार बार इसी किस्म की ऊट पटांग बातें शुरू कर देता है, जोआना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तुम क्या जानो, काश तुम कभी अफ्रीका में रहे होते, उस वक्त जब जोसेफ वाकई प्रिंस था, उस वक्त जब विश डॉक्टर अगाली जोसेफ के सर पर हाथ रखकर कबीले के बड़ों को बताया करता था कि ये जोसेफ है, प्रिंस ऑफ अफ्रीका है, ये वो है जिस पर अफ्रीका की तमाम मोटी नाक वाली लड़कियां कुर्बान की जा सकती हैं।
یہ جوزف ہے، جوزف دی گریٹ، جس پر افریقہ ناز کرے گا، جس پر ثوابوں کی نیک روح کا سایہ ہے۔ یہ جوزف ہے، وہ جوزف جس کی آنکھیں افریقہ کی سب سے گہری جھیل رونائی سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ یہ جوزف ہے، وہ جوزف ہے جس سے افریقہ کی تمام کالی روحیں خوف زدہ رہتی ہیں۔ یہ جوزف ہے، جوزف دی گریٹ، جس سے جوزف نے انتہائی جذباتی انداز میں کہنا شروع کر دیا، بس بس کافی ہے، بہت کافی ہے، مزید تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ جوانا نے ہنستے ہوئے کہا تو جوزف نے اس طرح ہونٹ بھینچ لیے جیسے اس کی بات کاٹ کر جوانا نے دنیا کا ناقابل معافی جرم کیا ہو۔ تم باس کو ماسٹر کہتے ہو، اس لیے جوزف دی گریٹ کی بات کاٹنے کی توہین آمیز جرات کرنے کے باوجود ابھی تک زندہ ہو، جوزف نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی سی چھا گئی تھی۔ آئی ایم سوری جوزف، جوانا نے ہنستے ہوئے کہا، بس غصہ تھوک دو۔ پرنس کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس طرح پرنس کا سر گرم ہو جاتا ہے، اور پرنس کا سر گرم ہو جائے تو اس کے سر پر رکھے ہوئے شاہی روحوں کے ہاتھ جل جاتے ہیں، اور شاہی روحوں کے ہاتھ جل جائیں تو پھر سلطنت پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں اور پرنس حقیر کینچوا بن کر رہ جاتا ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، او باس، آئی ایم سوری، واقعی باس، اب میں غصہ نہ کروں گا، واقعی میرا سر گرم ہو رہا ہے۔ جوزف نے جلدی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، اور جوانا اور ٹائیگر بے اختیار مسکرا دیے۔ اوکے، تم سوگاری کے بارے میں بتا رہے تھے، یعنی وہ روح جو کسی دوسرے کے جسم پر قبضہ کر لے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کیا یہ واقعی سوگاری ہے یا نہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، باس، سوگاری کے کان کی لو پچکی ہوئی ہوتی ہے، مجھے تو وش ڈاکٹر نے یہی نشانی بتائی تھی۔ جوزف نے جواب دیا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ ویری گڈ، تم نے واقعی درست اور واضح نشانی بتائی ہے، واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، مجھے خود اس بات کو سمجھ لینا چاہیے تھا۔ عمران نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، باس، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کان کی لو کیوں پچک جاتی ہے؟ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، کان کی لو جسم کا سب سے حساس ترین حصہ ہوتا ہے اور اس کا تعلق ذہن اور اعصاب سے براہ راست ہوتا ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ ذرا سی حساسیت مطلب ہے کہ ذرا سی شرم محسوس ہو تو کان کی لو کی رنگت میں فرق پڑ جاتا ہے، اس لیے جب کسی انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کی سب سے پہلا اثر کان کی لو پر ہی ہوتا ہے، اور لو معمولی سی پچک جاتی ہے جیسے اس کے اندر سے روح نکلی ہو۔ بہرحال ایک روح کے نکلنے اور دوسری روح کے زبردستی اس جسم پر قبضہ جمانے کے درمیان کچھ نہ کچھ چاہیے، کتنا معمولی ہی صحیح وقفہ ضرور آتا ہے، اور یہی وقفہ اس لو پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ لو عام نظروں سے چیک نہیں کیا جا سکتا، اس لیے خصوصی طور پر توجہ کرنی پڑتی ہے۔ عمران نے مختصر طور پر سمجھاتے ہوئے کہا، باس، اگر آپ کا خیال ہے کہ فریال اور مارگریٹ دونوں ایسی روحیں ہیں تو باس، ان کے کان کی لویں تو پچکی ہوئی نہیں ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ٹائیگر نے کہا، تم نے انہیں کتنے غور سے دیکھا ہوگا؟ عمران نے چونک کر پوچھا تو ٹائیگر بے اختیار سمٹ سا گیا۔ میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا تھا باس کہ یہ دونوں بھی البر صحرا میں جا رہی ہیں، کہیں یہ وہی جیوتی اور رومانہ ہوں جن کا ذکر ابو احسان نے کیا تھا، اور اس لیے میں نے انہیں غور سے دیکھا تھا۔ ٹائیگر نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا، تمہارا خیال ہے کہ کان کی لو اس طرح پچک جاتی ہوگی جس طرح ہوا نکل جانے سے غبارہ پچک جاتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ کان کی لو کے پچکنے کا مطلب ہے کہ کان کی لو کا وہ موٹا حصہ جو گال کے سب سے نزدیک ہوتا ہے، اس کا نچلا کنارہ نسبتاً پتلا ہو جاتا ہے، اسے کان کی لو کا پچکنا کہتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ باس، آپ ان دونوں عورتوں کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ اس کمرے سے باہر آئی تھیں؟ جوزف نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، ہمیں شک پڑتا ہے کہ یہ بدروحیں ہیں جنہوں نے مرنے کے بعد اجسام پر جبراً قبضہ کر رکھا ہے، عمران نے جواب دیا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں محسوس چمک تو موجود ہے، لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، میں نے انہیں غور سے دیکھا ہی نہیں۔ جوزف نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اوکے، دیکھ لیں گے۔ بہرحال ایک بات بتا دوں کہ ہمیں ہر حال میں ان سے اور ان کے ساتھیوں سے محتاط رہنا ہے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ پھر صحرا کے تقریباً 4 گھنٹوں کے مسلسل سفر کے بعد قافلہ البر صحرا کی حدود میں داخل ہو گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے آگے جانے والی جیپوں کو رکتے دیکھ کر اپنی جیپ بھی روک لی۔ یہ رک کیوں گئے ہیں؟ عمران نے کہا، اور دوسرے لمحے جب اس نے سردار عاطف اور فریال کو اپنی جیپوں سے اتر کر ان کی جیپ کی اور آتے دیکھا تو وہ بھی جیپ سے اتر آیا۔ ہم البر صحرا کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں عمران صاحب،
اب اپنا یہ انوکھا تجربہ کہاں کریں گے؟ فریال نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے آپ اپنا یہ انوکھا تجربہ کہاں کریں گے؟ فریال نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، صحرا کے وسط میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، وہاں۔ عمران نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا، او ہاں، ہم نے دیکھا ہوا ہے اس پہاڑی کو۔ سردار عاطف، تم ایسا کرو کہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر صحرا میں پھیل جاؤ اور شکار کو تلاش کرو۔ ہم عمران صاحب کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف جائیں گے، ہم ان کے تجربے میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ جب ان کا تجربہ مکمل ہو جائے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر لومڑیوں کا شکار کھیلیں گے۔ فریال نے سردار عاطف سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا مادام کہ عمران صاحب جیسے معروف شکاری کے ساتھ ہم شکار کھیلیں۔ سردار آصف نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، کیوں اس عام سے سائنسی تجربے میں اپنے شکار کے لطف سے محروم ہونا چاہتی ہیں؟ عمران نے کہا، ارے نہیں عمران صاحب، شکار تو ہمیشہ ہی کھیلتے رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ تجربہ زیادہ دلکشی رکھتا ہے۔ فریال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور پھر سردار عاطف تو اپنوں ساتھیوں کے ساتھ باقی جیپیں لے کر آگے بڑھ گیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھی فریال اور اس کی فرینڈ مارگریٹ کے ساتھ پہاڑیوں کی سمت روانہ ہو گئے۔ فریال اور مارگریٹ جس جیپ میں سوار تھی اسے ایک قوی ہیکل نوجوان چلا رہا تھا، اس کا نام کاچار تھا اور یہ سردار عاطف کا نائب تھا۔ ارے یہ کیا، یہ پہاڑی کیسے تباہ ہو گئی؟ اچانک عمران نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آگے پیچھے چلتی ہوئی دونوں جیپیں رک گئی تھی۔ عمران اچھل کر جیپ سے نیچے اتر آیا، اس کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار تھے۔ عمران صاحب، یہ کیا ہوا؟ یہ پہاڑی کس طرح تباہ ہو گئی؟ کیا یہاں کوئی ہولناک زلزلہ آیا ہے؟ فریال نے بھی عمران کے قریب پہنچ کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مارگریٹ بھی اسی کے ساتھ تھی، اس کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا اور پھر تھوڑی دیر کے جائزے کے بعد اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ پہاڑی مکمل طور پر تباہ ہونے کے باوجود اس کا نچلا حصہ محفوظ تھا۔ ویسے اس نے یہ چیک کر لیا تھا کہ پہاڑی کسی زلزلے سے تباہ نہیں ہوئی، بلکہ باقاعدہ طاقتور ڈائنامیٹس کے ذریعے اسے بلاسٹ کیا گیا ہے۔ اس قدر شدید زلزلہ، حیرت ہے، سرحد پر تو کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فریال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ زلزلے سے نہیں بلکہ ڈائنامیٹ سے تباہ ہوئی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ڈائنامیٹ سے؟ کیا مطلب؟ کیوں، کس نے ایسا کیا ہے؟ فریال نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے کہ ان کا خیال ہو کہ اس پہاڑی کے اندر کوئی قدیم خزانہ موجود ہے، اس لیے انہوں نے اس پہاڑی کو تباہ کر ڈالا۔ عمران نے کہا، اس کی تو حکومت کو باقاعدہ رپورٹ ہونی چاہیے، میں واپس جا کر اس کی قانونی رپورٹ کروں گی۔ فریال نے کہا، ضرور ضرور، یہ تو آپ کا قانونی فرض ہے۔ عمران نے کہا، ویسے وہ اس دوران فریال اور مارگریٹ دونوں کے کانوں کی لو میں نظروں میں اچھی طرح چیک کر چکا تھا، اور اسے یہ دیکھ کر اطمینان ہو گیا تھا کہ دونوں کے کانوں کی لوئیں پچکی ہوئی محسوس نہ ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان کے بارے میں ان کا خیال غلط تھا۔ جوزف، تسمان کا باکس اٹھا کر لے آؤ اور جوانا کے ساتھ مل کر اپنی کارروائی شروع کر دو، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا جیپ کی طرف مڑ گیا۔ اسی کارروائی، کیا آپ کا مطلب تجربے سے ہے؟ کیا آپ ان جگنوں کو یہاں چھوڑ دیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ فریال نے بالکل اس بچے جیسے انداز میں پوچھا تھا جس کا تعارف کسی شعبدہ باز سے کرا دیا جائے اور اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ شعبدہ باز کون سا شعبدہ دکھائے گا اور کس طرح دکھائے گا۔ ابھی سب کچھ سامنے آ جائے گا، عمران نے کہا، اور اس دوران جوزف اور جوانا باکس اٹھائے اس پہاڑی کے اس حصے کی طرف بڑھ گئے جو تباہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ عمران کے ایک طرف ٹائیگر کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسری اور فریال اور مارگریٹ کھڑی تھیں، اور ان کا ساتھی کاچار ان سے پیچھے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ ان سب کی نظریں جوزف اور جوانا پر جمی ہوئی تھی۔ جوزف نے باکس لے کر اس پہاڑی کے دامن میں رکھا اور پھر اس نے باکس میں سے تسمان نکال کر ان کی دمیں توڑ کر ان سے نکلنے والے مادے کو پہاڑی کے اس حصے پر ملنا شروع کر دیا جو اس طرح سیاہ نظر آ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے باقاعدہ پینٹ کر دیا ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو جگنوؤں کو مار رہے ہیں، فریال نے حیران ہو کر کہا۔ آپ دیکھتی جائیں، عمران نے جواب دیا، اور فریال نے مڑ کر ساتھ کھڑی مارگریٹ کی طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ جوزف اپنے کام میں مصروف تھا جبکہ جوانا ویسے اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ جوزف نے ابھی 10-12 جگنوں کی دم سے نکلنے والے مادے کو پہاڑی پر ملا تھا کہ اچانک ایک خوفناک کڑاکا ہوا، اس قدر خوفناک کڑاکا کہ وہ سب بے اختیار اچھل پڑے کیونکہ انہیں پہاڑی کے نچلے حصے میں ایک بڑی سی دراز صاف دکھائی دینے لگی تھی، اور یہ کڑاکا شاید اس دراڑ کے پیدا ہونے کی وجہ سے ہی سنائی دیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ پہاڑی کیوں ٹوٹ گئی ہے؟ فریال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس دراڑ کی اور بڑھی۔ 1 منٹ میڈم،
کہیں پوری پہاڑی ہی نہ اڑ جائے۔ عمران نے اسے روکتے ہوئے کہا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ تھا۔ فریال جو آگے بڑھنے لگی تھی رک گئی۔ مارگریٹ وہیں کھڑی تھی، البتہ اس نے فریال کی اور اس طرح دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا جوزف اور جوانا کے قریب پہنچ گیا۔ ان دونوں عورتوں کا خیال رکھنا صرف خیال۔ عمران نے ان کے قریب سے گزرتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا۔ دراڑ خاصی کھلی تھی۔ دراڑ کی دوسری طرف کچھ ہٹ کر ایک قدیم دور کا دروازہ سا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ دروازہ بھی بڑے بڑے پتھروں سے چن دیا گیا تھا۔ عمران نے غور سے ان پتھروں کو دیکھا، پھر اس نے پتھروں کے درمیان موجود سرخ رنگ کے مسالے کو ناخن کی مدد سے کھرچا اور اسے ہتھیلی پر رکھ کر غور سے دیکھنے لگا۔ جیپ میں ڈائنامیٹ سٹکس کا بنڈل اور اس کا چارجر موجود ہے، وہ لے آؤ ذرا، یہ دیوار عام طریقے سے نہ توڑی جا سکے گی۔ عمران نے مڑ کر ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیزی سے واپس جیپ کی اور بڑھ گیا۔ یہ کیا ہوا ہے مسٹر علی عمران؟ او یہ تو پہاڑی کے اندر کوئی مقبرہ ہے۔ ایسے دروازے تو قدیم مقبروں کے ہوتے ہیں۔ اسی لمحے فریال کی آواز سنائی دی۔ وہ مارگریٹ کے ساتھ چلتی ہوئی عمران کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ہاں، لیکن اس دروازے کو قدیم دور میں ہی بند کر دیا گیا تھا۔ میں نے ڈائنامیٹ سٹکس منگوائی ہیں، اسے توڑنا پڑے گا، پھر پتہ چلے گا کہ دوسری طرف کیا ہے۔ عمران نے جواب دیا، لیکن عمران صاحب یہ تو حکومت کا کام ہے، یہاں کا قانون اس بارے میں بے حد سخت ہے، آپ فوراً حکومت کو اس کی اطلاع دے دیں۔ اس کے ماہرین اس کو کھول کر اندر موجود چیزیں عجائب گھر میں رکھوائیں گے اور اس پر ریسرچ کریں گے۔ فریال نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں اسے کھولنے کا کام خود کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اندر موجود چیزوں کی فہرست بناؤں گا، پھر حکومت کو اطلاع دوں گا تاکہ ماہرین انتہائی قدیم اور قیمتی چیزیں خرد برد نہ کر دیں۔ عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹائیگر ڈائنامیٹ سٹکس کے 2 بڑے بنڈل لے کر پہنچ گیا اور پھر اس نے عمران کی ہدایت پر اس دیوار کو ہٹانے کے لیے ڈائنامیٹ نصب کرنے کا کام شروع کر دیا۔ جوانا اس کی مدد کر رہا تھا۔ آپ لوگ پیچھے آ جائیں، عمران نے کہا اور پھر وہ فریال، مارگریٹ اور جوزف کو لے کر کافی پیچھے جیپوں کے پاس ہٹایا۔ جہاں کاچار خاموش کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس کا چہرہ اسپاٹ تھا جیسے اسے اس سارے کام میں سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر جوانا کے ساتھ واپس عمران اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا اور چارجر عمران کی اور بڑھا دیا۔ عمران نے چارجر ہاتھ میں لیا اور پھر اس کا بٹن دبایا تو چارجر پر موجود زرد رنگ کا بلب جل اٹھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ ڈائنامیٹ سٹکس بلاسٹنگ کے لیے اوکے ہیں۔ عمران نے ایک نظر دیوار کی طرف دیکھا اور پھر ساتھ ہی دوسرا سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی سرخ رنگ کا بلب ایک لمحے کے لیے جلا، دوسرے لمحے وہ بھی، اور ساتھ ہی زرد رنگ کا بلب بھی بجھ گیا اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے دیوار اور اس کے باہر موجود پہاڑی کے پتھر اس طرح فضا میں اڑنے لگے جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا ہو اور عمران اور اس کے ساتھی بے احتیاط 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، لیکن چونکہ وہ پہلے ہی محفوظ فاصلے پر تھے اس لیے چھوٹے چھوٹے کئی پتھر تو ان کے قدموں کے قریب آ کر گرے، باقی بڑے پتھر دور گرے تھے۔ ہر طرف ریت اور سرخ رنگ کی گرد کا بادل سا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب گرد کا بادل بیٹھ گیا تو عمران آگے بڑھا، اس کے ساتھ ہی ٹائیگر، فریال اور مارگریٹ بھی آگے بڑھنے لگے۔ آپ یہیں ٹھہرے مس، اچانک جوزف نے فریال اور مارگریٹ سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں؟ تم ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ فریال نے یکلخت بھڑک کر کہا۔ یہ نہ جانے کتنے عرصے سے بند ہوگا، اس کے اندر کی ہوا انتہائی زہریلی ہوگی، اس لیے آپ بھی ابھی اندر نہ جائیے، جوزف کی بجائے جوانا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب ہم اتنی بھی نازک نہیں ہیں، فریال نے کہا اور تیزی سے عمران کے پیچھے لپک پڑی۔ مارگریٹ بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں کہتا ہوں رک جاؤ، اچانک جوزف نے تیز لہجے میں کہا اور وہ دونوں یکلخت ٹھٹک کر رک گئی۔ جوزف اور جوانا دونوں کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ تمہاری یہ جرت؟ فریال نے یکلخت غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ مس، یہ سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے، جوانا نے کہا تو فریال ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گئی، جبکہ مارگریٹ کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ کاچار جیپ کے ساتھ اسی طرح خاموش کھڑا ہوا تھا، اس نے اس معاملے میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کی تھی۔ عمران ٹائیگر کے ساتھ اس کھلے حصے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ ظاہر ہے اسے بھی معلوم تھا کہ صدیوں سے بند اس معبد میں اتنی جلدی داخل ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ باس، کیا واقعی یہ وہی رامیس والا معبد ہوگا؟ ٹائیگر نے کہا۔ دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں یہ بات سامنے آ جائے گی، عمران نے کہا اور پھر تقریباً نصف گھنٹے تک انتظار کر کے عمران آگے بڑھا۔ ٹائیگر بھی اس کے ساتھ تھا۔ عمران نے دروازے کے قریب رک کر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے جوزف اور جوانا کے ساتھ فریال اور مارگریٹ کو کھڑے دیکھا، جبکہ ان کا ڈرائیور جیپ پر کہنی ٹکائے خاموش کھڑا تھا۔ ٹائیگر، عمران نے کہا اور تیزی سے اس ٹوٹے ہوئے حصے سے اندر داخل ہو گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے تھا۔ یہ ایک تنگ سی راہداری تھی جس کی دیواروں پر سرخ
اور سیاہ رنگ کے عجیب و غریب نقوش موجود تھے۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈالا، دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پینسل ٹارچ موجود تھی۔ اس نے اس کا بٹن دبایا تو اس چھوٹی سی ٹارچ پینسل سے جیسے روشنی کا سیلاب سا امڈ آیا، ہر طرف تیز روشنی پھیل گئی۔ عمران اس روشنی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ فضا میں بھاری پن ابھی تک موجود تھا، لیکن بہرحال وہ قابل برداشت تھا۔ راہداری آگے جا کر ایک دروازے پر ختم ہو گئی۔ دروازہ لکڑی کا بنا ہوا تھا اور بند تھا۔ اس دروازے پر بھی سیاہ اور سرخ رنگ کے نقوش بنے ہوئے تھے۔ عمران نے دروازے کو دکھیلا تو چرچراہٹ کی عجیب سی آواز کے ساتھ ہی دروازہ اس طرح کھلتا چلا گیا جیسے اس کی چولوں میں باقاعدہ گریس لگا دی گئی ہو۔ دوسری طرف ایک کافی بڑا ہال تھا جس کی دیواروں اور چھتوں پر گہرے سیاہ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ ان دیواروں پر سرخ رنگ سے عجیب شیطانی قسم کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ تصویریں نہ انسانوں کی تھیں اور نہ جانوروں کی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی اور سیارے کی مخلوق کی تصویریں ہوں۔ درمیان میں ایک بڑا سا پلیٹ فارم سا بنا ہوا تھا جس کے عین درمیان میں ایک صندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ اس صندوقچے کا رنگ بھی سیاہ تھا اور اس صندوقچے کے اوپر بھی گہرے سرخ رنگ کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی تھیں، بالکل ایسی ہی تصویریں جیسی تصویریں دیواروں پر تھیں، لیکن ان کا سائز بالکل چھوٹا تھا۔ پورے ہال میں اس صندوقچے کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی۔ عمران تیزی سے اس صندوقچے کی اور بڑھنے لگا۔ باس احتیاط سے، یہاں لازماً کوئی نہ کوئی طلسم رکھا ہوگا، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی اور عمران ایک جھٹکے سے مڑا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ مسلمان ہو کر ایسے طلسموں سے ڈرتے ہو؟ عمران کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا باس، ٹائیگر نے عمران کو غصے میں دیکھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آئندہ ایسی بات زبان پر نہ لانا اور نہ اس کا خیال دل میں رکھنا۔ مسلمان روشنی کا نمائندہ ہوتا ہے اور ہمارے پاس قرآن مجید کی صورت میں روشنی اور خیر کا اس قدر عظیم خزانہ موجود ہے کہ پوری کائنات کے اندھیرے مل کر بھی اس کے ایک حرف کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ مقدس آیات کا ورد تمام اندھیروں کو چاٹ جاتا ہے، عمران نے سمجھاتے ہوئے کہا، اور پھر مڑ کر صندوقچے کی اور بڑھ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر صندوقچے کو اٹھایا اور پھر ٹارچ کی روشنی میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ صندوقچہ چاروں طرف سے بند تھا۔ عمران نے اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی اور چند لمحوں بعد جیسے ہی اس نے ایک جگہ پر انگوٹھا رکھ کر دبایا، کھٹار کی آواز کے ساتھ ہی صندوقچے کا ڈھکن خود بخود کھل گیا اور عمران کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی۔ صندوقچے کے اندر قدیم ترین دور کا ایک زیور موجود تھا جو سیاہ رنگ کی کسی دھات کا تھا یا پھر کسی دھات پر سیاہ رنگ کیا گیا تھا۔ یہ چکور شکل کا تھا اور اس کے اندر ویسے ہی کسی عجیب سی مخلوق کی تصویر تھی۔ عمران اسے پہچانتا تھا، یہی رامیز تھا، وہ زیور جو قدیم دور میں جادو کے کام آتا تھا۔ عمران نے صندوقچے کا ڈھکن بند کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ آؤ، کام ہو گیا ہے، عمران نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے چلتا ہوا اس دروازے کو کراس کرتے ہوئے اس راہداری میں سے گزر کر وہ دونوں آگے پیچھے اس دراڑ میں سے باہر آئے تو فریال، مارگریٹ، جوزف اور جوانا اکٹھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کیسا صندوقچہ ہے عمران صاحب؟ فریال نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اس میں ایک قدیم ترین زیور ہے اور میں اسے حکومت کے حوالے کروں گا تاکہ اس پر تفصیل سے ریسرچ ہو سکے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، زیور؟ کیسا زیور؟ ذرا دکھائیں تو صحیح، فریال نے انتہائی تجسس بھرے لہجے میں کہا اور عمران نے صندوقچہ کھول دیا۔ فریال اور مارگریٹ دونوں نے جھک کر زیور کو دیکھا۔ واہ، یہ تو بے حد خوبصورت ہے، فریال نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ زیور کی طرف انتہائی برق رفتاری سے بڑھا تھا کہ عمران نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے صندوقچہ بند کر دیا۔ سوری مس فریال، آپ اسے صرف دیکھ سکتی ہیں، ہاتھ نہیں لگا سکتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی جوزف اور جوانا کی اور بڑھا۔ جوزف، جیپ میں موجود بڑے پنجرے سے کبوتر لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا تیزی سے جیپ کی طرف مڑا ہی تھا کہ فریال اور مارگریٹ دونوں یکلخت اچھل کر ایک طرف ہٹیں اور ان کے ساتھ ہی ان دونوں کے ہاتھ جو کہ ان کی جیکٹوں کے جیبوں میں تھے باہر آئے اور ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین پسٹل تھے۔ ان دونوں کے چہروں کے رنگ یکلخت بدل گئے تھے اور اب عورتوں کی بجائے بھوکی بلیاں لگ رہی تھیں۔ خبردار، اگر حرکت کی تو گولیوں سے اڑا دوں گی، فریال نے چیختے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا اچانک تڑتڑاہٹ کی تیز آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی فریال اور مارگریٹ دونوں کے ہاتھوں سے مشین پسٹل نکل کر دور جا گرے۔ وہ دونوں چیختی ہوئی بے اختیار اپنے ہاتھوں کو جھٹکنے لگیں۔ یہ فائرنگ جوانا کی طرف سے ہوئی تھی، لیکن ابھی تڑتڑاہٹ کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک فضا ایک خوفناک اور شیطانی انداز کے نسوانے کہکہے سے گونج اٹھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کہکہا ریت کے ایک ایک ذرے سے نکل رہا ہو۔ اسی لمحے جیپ کے قریب کھڑے فریال اور مارگریٹ کے ڈرائیور کے دونوں ہاتھ فضا میں اس طرح بلند ہوئے جیسے وہ ٹوٹ کر گرتے ہوئے آسمان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے سنبھالنا چاہتا ہو، اور ابھی وہ سب اس کہکہے کے ابتدائی تاثر سے ہی نہ نکلے تھے کہ یکلخت عمران کے ہاتھ میں موجود صندوقچہ اس کے ہاتھوں سے خود بخود نکل کر فضا میں اڑتا ہوا سیدھا کاچار کے دونوں ہاتھوں پر جا کر ٹک گیا
اور ایک بار پھر فضا نسوانی شیطانی کہکہے سے گونج اٹھی۔ ہا 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 ہا، رامیس اب باکوری کے قبضے میں ہے، باکوری کے، اور باکوری اسے لے جا رہی ہے۔ ہا ہا ہا، ناکاچار کے منہ سے اچانک بھیانک سی نسوانی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ نہ صرف کاچار کا پورا جسم اس صندوقچے سمیت غائب ہو گیا، بلکہ اسی لمحے ایک انتہائی خوفناک کڑاکا ہوا۔ اس قدر خوفناک کڑاکا کہ جیسے آسمان ٹوٹ کر اون پر گر پڑا ہو، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے قدموں تلے اچانک انتہائی طاقتور سپرنگ نکل آئے ہوں۔ اس کا جسم فضا میں اٹھتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف گہری تاریکی چھا گئی۔ عمران کے منہ سے خود بخود مقدس آیات لاشعوری طور پر نکلنے لگی، لیکن ابھی اس کے منہ سے الفاظ ادا ہی ہوئے تھے کہ ایک اور کڑاکا ہوا، اور اس کے ساتھ ہی فضا میں اٹھتے ہوئے اور بے اختیار ہاتھ پیر مارتے ہوئے عمران کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلتے چلی گئی، اور اس کے تمام حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور پھر جس طرح سیاہ گپ اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں یہی جگنو سا چمکا، اور روشنی آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی، اور پھر جس طرح فلم چلتی ہے اس طرح عمران کے ذہن کے پردے پر صندوقچہ مابر سے باہر لے آنے سے آخری لمحوں تک کی فلم سی چلنے لگی، اور عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ پہلے چند لمحوں تک وہ بے حس و حرکت پڑا رہا، اسے اوپر آسمان صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسرے لمحے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس کا جسم صحیح سلامت تھا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا، اس کے ساتھی ٹائیگر، جوزف اور جوانا کے ساتھ ساتھ فریال اور مارگریٹ اور جیپ کا ڈرائیور ناکاچار بھی ساتھ پڑا ہوا تھا۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھا، ٹائیگر اوندھے منہ پڑا تھا۔ عمران نے اسے سیدھا کیا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ دوسرے لمحے اس کے سنسناتے ہوئے ذہن میں جیسے سکون بھر گیا۔ ٹائیگر صرف بے ہوش تھا۔ اس کی طرف سے بے اطمینان ہونے کے بعد اس نے جوزف اور جوانوں کو چیک کیا، وہ دونوں بھی زندہ تھے لیکن بے ہوش تھے۔ ان کی طرف سے اطمینان ہو جانے کے بعد عمران فریال اور مارگریٹ کی طرف بڑھا، جو اکٹھی ہی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی ہوئی تھی، لیکن ان کے قریب جاتے ہی عمران بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ دونوں نہ صرف ہلاک ہو چکی تھی، بلکہ ان کی جسمانی حالت اس قدر خراب اور خستہ ہو رہی تھی کہ جیسے انہیں مرے ہوئے نہ جانے کتنا طویل عرصہ گزر گیا ہو۔ عمران کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ ان کی لاشوں کی یہ حالت دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ فریال اور مارگریٹ کے جسموں پر جیوتی اور روما کا قبضہ تھا۔ اصل فریال اور مارگریٹ نہ جانے کب کی مر چکی تھی، اس لیے جیسے ہی ان بدروحوں نے ان کے جسموں پر سے قبضہ ختم کیا، ان کے جسم طبعی طور پر اس حالت میں آ گئے۔ عمران تیزی سے جیپ کی طرف بڑھا جہاں اس کاچار کی لاش پڑی نظر آ رہی تھی۔ اس سارے کھیل میں اسے سب سے زیادہ حیرت کاچار کے کردار پر ہو رہی تھی۔ گو اسے یقین آ گیا تھا کہ فریال اور مارگریٹ دونوں عام سی عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی وہ لاشعوری طور پر ان کی طرف سے پوری طرح محتاط تھا، اور اس نے جوزف اور جوانا کو بھی محتاط رہنے کا اشارہ کر دیا تھا، لیکن کاچار کے بارے میں تو اس کے وہم و گمان میں بنا تھا کہ وہ بھی اس کھیل میں شریک ہوگا۔ کاچار کا جسم کوئلے کی طرح سیاہ ہو رہا تھا، حالانکہ وہ خاصا سرخ و سفید نوجوان تھا۔ صندوقچہ غائب ہو چکا تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیا اور اپنی جیپ کی اور بڑھ گیا۔ اس نے جیپ سے پانی کی 2 بڑی چھاگلیں اٹھائی اور واپس اپنے ساتھیوں کی اور آ گیا۔ پانی پلانے اور منہ پر پانی کے چھینٹے پڑنے سے ایک ایک کر کے اس کے تینوں ساتھی ہوش میں آ گئے۔ یہ سب کیا ہے باس؟ ٹائیگر نے ہوش میں آتے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فی الحال مکمل شکست ہو گئی ہے، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ صندوقچہ، وہ رامیز کہاں گیا ماسٹر؟ جوانا نے کہا۔ وہ کوئی محترمہ باکوری لے اڑی ہے۔ دراصل اس سارے کھیل میں مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہی ہوئی کہ میں نے کسی تیسرے فریق کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا۔ میں پروفیسر البرٹ کو مخالف فریق سمجھتا رہا، اور شاید یہی غلطی پروفیسر البرٹ سے بھی ہوئی ہے۔ بہرحال اب رامیز باکوری کے ہاتھ لگ گیا ہے، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ باکوری کون ہے اور اس نے کس مقصد کے لیے رامیز حاصل کیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ماسٹر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پروفیسر البرٹ اب زیادہ آسانی سے اس باکوری سے وہ زیور حاصل کر لے، جوانا نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ممکن ہے۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں دوبارہ ابو احسان سے ملنا ہوگا۔ جیوتی اور روما کے فریال اور مارگریٹ کے جسموں کو چھوڑ کر چلے جانے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اب وہ باکوری کے پیچھے گئی ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پروفیسر البرٹ کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں، اس کے چہرے کے عضلات اس بری طرح پھڑک رہے تھے جیسے اس کے چہرے پر ریشہ کی بیماری نے اثر ڈالا ہو۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے سے کمرے میں سیاہ رنگ کی دری پر آلتی پالتی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں سرخ رنگ کا کم پاور کا بلب جل رہا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر سیاہی مائل سرخ رنگ کا پینٹ کیا گیا تھا۔ سامنے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، لیکن ان کے جسم کے حد و حال واضح نہ تھے، اور نہ ہی چہرے کے نقوش واضح طور پر نظر آ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گوشت پوست اور ہڈیوں کی بجائے دھوئیں کی بنی ہوئی ہوں۔ وہ باکوری رامیز لے گئی اور تم دونوں کچھ بھی نہ کر سکی؟ تم جیوتی، جسے میں نے پہتاری بنا دیا تھا، تم سے بھی کچھ نہ ہو سکا۔
یکلخت پروفیسر البرٹ نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، پروفیسر، ہمارا منصوبہ مکمل تھا، ہم عمران اور اس کے ساتھیوں کو غلبہ حاصل کر لیتی، ہم انہیں گولیوں سے اڑا دیتی، ہم رامیس والا صندوقچہ لے آتی، لیکن اچانک ہمارے ڈرائیور قاچار نے عمران کے ہاتھوں سے صندوقچہ حاصل کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے ہماری روحیں کسی گوند کی بری ہوئی دلدل میں اترتی چلی جا رہی ہوں۔ ہم نے وہاں نکلنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود۔ پھر جب ہمیں وہاں سے رہائی ملی تو ہم یہاں آپ کے سامنے تھی، جیوتی نے شکست خوردہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس باکوری نے انتہائی ہولناک کھیل کھیلا ہے، اس نے اپنے آپ کو تم پر ظاہر بھی نہیں ہونے دیا، اس نے اپنے آپ کو تمہارے ڈرائیور قاچار کی روح کے قالب میں چھپا لیا تھا اور تم اسے پہچان ہی نہ سکی، اور جب اس نے دیکھا کہ عمران نے رامیس معبد کھول لیا ہے تو اس نے اچانک وار کیا، تم دونوں کی روحوں کو اس نے غاصی دلدل میں پھینک دیا اور قاچار کے ذریعے وہ صندوقچہ واپس معبد میں پہنچایا اور پھر قاچار کا خاتمہ کر کے وہ رامیس لے اڑی۔ اس طرح تم دونوں ہی ناکام ہو گئی اور عمران بھی، اور کامیابی باکوری کے حصے میں آئی، پروفیسر البرٹ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ پروفیسر، اگر آپ کو معلوم تھا کہ قاچار کے قالب میں باکوری کی روح چھپی ہوئی ہے تو آپ ہمیں اطلاع تو کر دیتے، جیوتی نے کہا۔ میں تمہیں پختاری بنا کر مطمئن ہو گیا تھا، پختاری بننے کے بعد تم میں لامحدود قوتیں آ گئی ہیں، اس لیے اب تم کسی سے مار نہ کھا سکو گی، لیکن تم نے عین آخری لمحات میں اپنی قوتوں کو استعمال نہیں کیا، تم نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول دیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ لوگ ان معاملات میں بے حد ماہر ہیں۔ یہ تو مجھے اس وقت علم ہوا جب تمہاری روحیں اگاسی دلدل میں پھنس چکی تھی، تب میں نے سب کچھ دیکھا، لیکن اس وقت تک باکوری رامیس حاصل کر کے واپس جا چکی تھی، اور اب اس سے ہم وہ عمران اور اس کے ساتھی بھی رامیس کو کسی طرح حاصل نہیں کر سکتے۔ اس طرح میرا تمام منصوبہ ہی ختم ہو کر رہ گیا ہے، اب مجھے اس منصوبے کو ختم کر کے کچھ اور سوچنا پڑے گا۔ میں نے تمہیں اگاسی دلدل سے رہائی دلا دی ہے، میرا دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں اس ناکامی کی عبرتناک سزا دوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اس سلسلے میں کوئی سزا نہ دی جائے، اصل غلطی میری تھی، میں نے چھوٹی طاقتوں پر اعتماد کیا، مجھے خود اس منصوبے پر عمل کرنا چاہیے تھا، پروفیسر نے کہا۔ اب اس کا لہجہ خاصا نارمل ہو چکا تھا۔ پروفیسر، دراصل آپ نے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں پر بلیک ورڈ کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے ان پر بلیک ورڈ کا کوئی حربہ استعمال نہیں کیا اور انہیں عام آدمیوں کی طرح مارنے کی کوشش کی تھی۔ باکوری کی روح کا وہاں موجودگی کا تو ہمیں خیال تک نہ تھا، اور اب آپ نے بتایا ہے کہ باکوری نے عمران اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ ان پر شیطانی طاقتیں استعمال کی جا سکتی تھیں، وہ اتنے طاقتور نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا تھا، جیوتی نے قدر تلخ لہجے میں کہا۔ باکوری شیطانی نظام کے ایک اور شعبے کی انچارج ہے، اس کی قوتیں ہم سے مختلف ہیں، اس کے باوجود باکوری اس عمران کو ہلاک کر دینے میں ناکام رہی ہے، اس نے انہیں صرف بے ہوش کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، لیکن اب یہ ہوگا کہ عمران اور اس کے ساتھی باکوری کے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر روشنی کو معلوم ہوگا کہ یہ کس روشنی کے نمائندے ہیں، پروفیسر البرٹ نے کہا۔ لیکن پروفیسر، ہم باکوری کے خلاف حرکت میں نہیں آ سکتے، کیا ہم اسے رامیس حاصل نہیں کر سکتے؟ جیوتی نے کہا۔ نہیں، وہ بھی بلیک ورڈ کی ایک بڑی طاقت ہے، اور جس طرح میں شیطان کا نائب ہوں اس طرح وہ بھی شیطان کی نائب ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ پانی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے جبکہ میرا تعلق زمین سے ہے، پروفیسر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ پروفیسر، میں باکوری سے اپنی شکست کا انتقام لینا چاہتی ہوں اور اس سے رامیس بھی حاصل کرنا چاہتی ہوں، جیوتی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ تم اسے براہ راست نہیں ٹکرا سکتی پختاری، اس سے رامیس حاصل کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے۔